बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ ग़ुलाम रज़ा काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार ग़ुलामुल्लाह आवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी बहुत ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर फैसल मुमताज़ राठौर साहब की क़यादत में एक नई काबीना ने कल अपना पहला अजलास किया और इसमें इन्होंने क्या क्या फ़ैसले किए और उसका रियासत को क्या बेनिफिट होगा? अच्छा रज़ा साहब, सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने रियासत के एक बड़े फोरम के ऊपर, जब बाग के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, तो उन्होंने मेरी धरती, मेरी वादी लीपा के लिए दानिश स्कूल का मुतालबा किया। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका लीपा के लोगों के ऊपर एहसान है कि उन्होंने लीपा के लोगों को याद रखा, उनके मसाइल को याद रखा, उनके मसाइब को याद रखा। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो जिन मुश्किलात का सामना करते हैं, उन मुश्किलात को सामने रखते हुए कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने दानिश स्कूल का मुतालबा किया कि वो वादी लीपा के लिए दिया जाए। अब बदकिस्मती के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको हवेली का दे दिया, लीपा का ऐलान नहीं किया। लेकिन कुछ खबरें हैं कि शायद लीपा का भी हो गया है। हो ना हो तो मैं समझता हूँ कि वो मुबारकबाद के और शुक्रिया के मुस्तहिक है लीपा की तरफ से कि उन्होंने हमारा मुतालबा तो किया। तो जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो रज़ा काज़मी साहब जो वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब का जो असम्बली के अंदर बैसियत प्राइम मिनिस्टर जो पहला ख़िताब था, वो बड़ा मुतअस्सिर कुन था। मैं ज़ाती तौर पे उस एक ऐसे नौजवान शख्स से इस तरह की मुदब्बराना गुफ्तगू का मतलब नहीं सोच सकता था कि इतनी मुदब्बराना गुफ्तगू बेहतरीन हर लिहाज से पता चलता था कि एक मैच्योर जो पॉलिटिशियन है वो हमारे सामने मौजूद है और हमारा वज़ीर आज़म जो है वो किसी से पीछे नहीं है, कोई शक नहीं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने, और कल जो काबीना का, क्योंकि आपका सवाल है कि काबीना का जो इजलास हुआ, तो काबीना के इजलास में रज़ा साहब सबसे पहले जो सबसे अहम बात हुई है कि जो उन्होंने इब्तदाई तौर पे अपनी पहली स्पीच में जो ऐलानात किए उनको इंडोर्स किया गया, तो फौरी जाके उनकी काबीना के अंदर तौसीक की गई। और मैं समझता हूँ कि उनके जो इब्तदाई ऐलानात थे वो वाकई काबिल तारीफ़ थे और पता चलता था कि ये वाकई जुल्फ़कार अली भट्टो की पीपल्स पार्टी है और उसका कोई जियाला बात कर रहा है, क्योंकि वो आवाम की बात कर रहा था, वो गरीब लोगों की बात कर रहा था, वो लोगों को उठाने की बात करता था। और उसके बाद अब जो दोबारा कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें जो उन्होंने जिन चीज़ों के ऊपर फोकस किया, तो मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी नोयत की थी। इस हवाले से मतलब उन्होंने हेल्थ कार्ड के हवाले से कश्मीर के लोगों को खुशखबरी दी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर हेल्थ के बहुत बड़े इश्यूज बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हेल्थ कार्ड बिला तखसीस, तो मतलब हर रियासत के अंदर जो शहरी मौजूद है हर शहरी को मिलेगा। तो लेकिन अभी कुछ चीज़ों के को तय होना बाकी है कि ये हेल्थ कार्ड किन अस्पतालों के लिए होगा, कौन से अदारे इसको देखेंगे, किन किन जगहों पे आपका इलाज हो सकता है। अगर तो हेल्थ कार्ड की वही हालत होनी है जिस तरह हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की आज़ाद कश्मीर के अंदर है, फिर तो मेरे हाल में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उनको अच्छा, इसमें दिलचस्प बात सर ये है कि माजी में भी हुकूमतें ऐलान करती थी हेल्थ कार्ड का। अनवारुल हक साहब ने 2-3 दफ़ा ऐलान किया, माजी की जो वज़ीर से थे उन्होंने भी ऐलान किया। मौजूदा वज़ीर आज़म ने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर इसको सारी चीज़ें ओके करके नोटिफाई कर देना चाहिए। रज़ा साहब, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये 15 दिन में कर पाएंगे? रज़ा साहब 15 दिन में तो मुझे ये मामला हल होता नहीं नज़र आता। लेकिन अगर ये इसको बहाल कर देते हैं तो मतलब महीने के बाद भी अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी नोयत का मामला है। अनवारुल हक साहब ने भी इसके हवाले से बड़ी एफर्ट्स की, कोशिश की, पता नहीं क्यों किस वजह से वो फंड जारी नहीं कर सके। और इसके अलावा एक बड़ा संजीदा नोयत का मामला कल की कैबिनेट में हुआ है कि जो इडाक मुलाजमीन हैं उनके हवाले से रज़ा साहब यकीनी तौर पे मेरा पहले भी यही मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है कि जो इडाक मुलाजमीन है या आर्जी मुलाजमीन है, ये बासरतरीन लोगों के लोग होते हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा नहीं लगता। तो कैसे?
رضا صاحب وہی بندہ لگتا ہے جس کی وزیروں مشیروں تک رسائی ہوتی ہے. اڈاک ابھی تو میرے حال میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ شروع ہوئے، لیکن قبل ازیں تو اڈاک ملازمین کو کیسے لگایا جاتا تھا؟ پرچی پہ اس کے لیے کوئی اشتہار نہیں ہوتا تھا. مطلب کسی وزیر کی، کسی سیکرٹری کی، کسی ڈائریکٹر کی، کسی مطلب ان لوگوں کی اماء پہ اس کو لگا دیا جاتا تھا جو پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ، جو مطلب یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اپنی والدین کی ان کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. آپ کا پی ایس سی مطلب فنکشنلی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو بااثر ترین لوگ ہیں یہ اڈاک ملازمت حاصل کر لیتے تھے، لیکن کر لی. کہتے ہیں نا کہ رزق دینا بہت بڑی چیز ہے، اور اگر کسی کا رزق لگا ہوا ہے تو وہ مطلب نہیں کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انسانی بنیادوں کے اوپر اس کے حوالے سے کچھ کمیٹیاں بنا کے جائزہ لے کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ حکومت کو دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے جو ڈگریاں اٹھا کے آج سڑکوں کے اوپر پھر رہے ہیں. تو یہاں پہ انسانی بنیادوں پہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو اڈاک ملازمین ہیں جو اوور ایج ہو چکے ہیں یا جن کی سروس جو ہے وہ 20 سال سے زائد ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے اب فارغ کر دینا چاہیے، اور یہاں پہ ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ جو جدید تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آنگ تعلیم ان کے پاس موجود ہے، اور وہ اپنے تعلیم کے ذریعے اس ریاست کو بدل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ رضا صاحب ایک اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان سڑکوں کا حال بھی پہلی سڑکوں جیسا ہوگا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، کیونکہ کیا ہے سڑکوں کے حوالے سے رضا صاحب انہوں نے طے کیا کہ جو ہر ایم ایل اے ہے اچھا تو اس کو 30 کلومیٹر سڑک جو ہے وہ دی جائے گی جنرلی، اور 500 کلومیٹر سڑک انہوں نے رکھی ہے پورے آزاد کشمیر میں اضلاع کو آپس میں جوڑنے کے لیے. وہاں پہ جو مینٹیننس ان کی ہونی ہے یہ نہیں مینٹیننس ہونی ہے، ٹھیک ہونی ہے، مطلب ان رابطوں کو مطلب انہوں نے درست کرنا ہے. تو یہ کل ملا کے 1490 کلومیٹر جو سڑکیں ہیں وہ آزاد کشمیر میں بننے جا رہی ہیں جو انہوں نے اعلان کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ فیصل صاحب کی حکومت چلی گئی ہوگی تو اس کے بعد پتہ نہیں یہ کہیں بنے نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے انفراسٹرکچر کے لیے یہ کچھ تبدیلیاں لائی ہیں. اس کے علاوہ رضا صاحب ایک بہترین چیز سامنے آئی ہے. اب مجھے نہیں پتا، اپنی معلومات کے لیے آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آیا یہ سیاسی بنیادوں پر ہی ہوگا، ایم ایل ایز کی چٹ پر ہوگا، یا جہاں پہ ضرورت ہے روڈ نیڈ بیس پروجیکٹ بھی ہوں گے، یا صرف پرچی چلے گی؟ کیا سمجھتے ہیں رضا صاحب؟ ہماری ریاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ وہ پروجیکٹ لائے جاتے ہیں کہ یا تو وہ ٹھیکیداروں کا اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یا وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ ووٹ بینک ہے یا نہیں ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں، وادی لیپا کے اندر ایک سڑک ہے برتھواڑ گلی سڑک، جو ڈیفنس روڈ ہے آزاد کشمیر کی. ڈیفنس مطلب بڑی محدود سی روڈ ہیں جن کو ڈیفنس روڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے. گزشتہ سال میں وزیر اعظم انوار الحق صاحب وادی لیپا تشریف لے کے گئی تو انہوں نے وہاں پہ اس سڑک کا اعلان کیا 10 کلومیٹر کا. اس سے قبل وزیر حکومت جو ہیں جو وہاں سے منتخب ایم ایل اے دیوان علی خان چغتائی صاحب، انہوں نے 14 اگست کی تقریب تھی خیراتی باغ گراؤنڈ میں، وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو مبارکباد دی کہ میں آپ لوگوں کے مسائل کو، اور یہاں اسپیشلی یہاں پہ جو ڈیفنس کے جو مسائل ہیں، جو افواج کے مسائل ہیں، جو ہماری نقل و حرکت کے جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے 10 کلومیٹر سڑک رکھنے کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ ابھی شروع ہو جائے گا کام. اس پہ کے اوپر وادی لیپا میں تشکر ریلیاں بھی نکلی، بڑی مبارکبادیں بھی دیں، کیونکہ وہ بیسیکلی ہماری ڈیفنس سے متعلقہ تھی. لیکن بعد ازاں یہ ہوا کہ دیوان چغتائی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، تو ان کے ایڈوائزر نے ان کو شاید یہ ایڈوائز دی کہ جی یہاں پہ جنگل میں آپ سڑک بنائیں گے تو اس کا آپ کو ووٹ کے لحاظ سے کیا فائدہ ہو جائے گا، آپ کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس 10 کلومیٹر کو اگر آپ آدھا کلومیٹر کر کے مختلف علاقوں کے اندر یونین کونسل کے اندر دیں تو آپ کو اس کا مطلب ووٹ کی صورت میں فائدہ ہوگا، لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو وہ منصوبہ ختم کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیفنس کو سائڈ پہ کر دیں گے تو ایسے مطلب ووٹ کی خاطر سڑکیں بنائیں گے تو پھر یہ بننے والی سڑکیں آپ کے لیے نیکنامی کے بجائے بدنامی کا باعث بنیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اب کی بار جو ہمارے قائدین ہیں، جو ہماری قیادت ہے، جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے، اس کو چاہیے کہ جہاں پہ ضرورت ہے
جی ہاں، چاہے وہاں پہ ووٹ عوام کی بینک اس جگہ بن پہ رہا ہے نہیں ضرورت بن ہے۔ رہا، وہاں جنگل ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہے، جو چیز بھی ہے تو وہاں پہ اس طرح کی کنسٹرکشن کروائی جائے تاکہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات مل سکیں اور ہماری ریاست کا انفراسٹرکچر بہتر ہو سکے. کیونکہ آج تک اگر آپ 75 سالوں میں اٹھا کے دیکھیں نا رضا صاحب، جس طرح سڑکیں مطلب ملی ہیں تو آزاد کشمیر کے اندر آپ کو پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں مل سکتی. ہر جگہ پہ پھر سڑک، راستہ، پلی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے. اور یہ کرپشن کی نظر ہوتی ہے، وہ ہوتی رہی ہے اس سے پہلے. اور ہاں، اہم فیصلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کابینہ نے ایک اور بڑا اہم چیز کی طرف توجہ دلائی بھی ہے اور اس کا نوٹس بھی لیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے زلزلہ میں آزاد کشمیر کے اندر جو تعلیمی انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا. آزاد کشمیر کے تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں. اس کے حوالے سے اب کیبنٹ جو ہے، اس کیبنٹ میٹنگ میں جو بات اٹھائی گئی تو اس سے پتہ چلا کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر 900 سے زائد تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بالکل ڈیمیج شیلٹر پوزیشن لیس میں ہیں۔ موجود ہیں. وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے رہنے کا. اور جبکہ 1100 ایسے تعلیمی ادارے ہیں کہ جن کے اوپر جزوی طور پہ تو کام ہوا لیکن ان کے کام مکمل نہیں ہو سکے. اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے وفاق کو تحریک کی، وفاق نے ان کو 1 بلین میرے حال میں جاری کر دیا ہے، تو 3 بلین جی کی ہاں، اور ضرورت ہے. تو میرے حال میں اگر اس کے اوپر یہ فوکس کریں تو آزاد کشمیر کے اندر جو ایک تعلیمی بحرانی کیفیت ہے وہ مسئلہ تعلیمی حل ہو ادارے سکتا جو ہے. ہے وہ اور بن سب سکتے سے ہیں۔ اہم انہوں نے جو نوٹس لیا میں سمجھتا ہوں پورے آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے، کسی ایک گاؤں، کسی ایک گار، کسی تحصیل، کسی ضلع کا نہیں ہے. وہ رضا صاحب یہ مسئلہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں اسٹاف وہ کی زبوں کمی، عالی کا شکار ہیں، تباہی کے دھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کو ریسورسز دیں گے تو آپ اس سے پوچھیں گے ظاہر کہ ہے اس کے بغیر اب تو کیا ہے. تو آپ کا تعلیمی، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ پیچھے جا رہا ہے، دنیا آگے جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اداروں کے اندر جہاں بلڈنگ موجود ہے وہاں استاد نہیں ہے، جہاں استاد موجود ہے تو وہاں پہ کوئی اور سہولت نہیں ہے. اور یہاں پر انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں اگر کہیں پہ جو سٹاف کا مسئلہ ہے، سٹاف کی کمی کا جو سامنا ہے، تو ہم فوری اور ہنگامی بنیادوں پہ اس کمی کو پورا کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہو جاتا ہے تو میرے وادی لیپا کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ میری وادی لیپا کے اندر جتنے بھی کالجز ہیں ان میں سٹاف کی شدید قلت ہے. بلکہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ لیپا کے اندر جو گرلز ڈگری کالج کی جو بس ہے اس کے پیچھے بچیوں نے ایک پینا فلیکس خود لکھ کے ایک لگایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کیمسٹری کا لیکچرر نہیں ہے، فزکس کا لیکچرر نہیں ہے، انگریزی کا لیکچرر نہیں ہے، اردو کا لیکچرر نہیں ہے. تو عوام علاقہ اپنا کردار ادا کریں. صاحب شرم کی بات ہے، مقام شرم ہے یہ ریاست کے لیے کہ مطلب اور ہمارے لیے محکمہ شرم کی تعلیم بات ہے کالجز کے لیے کہ بھی۔ آپ کی بچیاں آپ سے استدعا کر رہی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں عزت دو، ہمیں تعلیم دو، علامہ اللہ صاحب اس پر ہمیں میں آپ کو تعلیم کے میدان میں ایک لے کے انپٹ آؤ. دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے آج سے کچھ ماہ پہلے ایک اشتہار دے کے ڈاک تقرریوں کے لیے ایک میرٹ بنایا. بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، یا پہلے بھی بعض محکموں میں ہوا جیسے NTS ہے یا PSC میں، جو بندے آگے میرٹ پہ اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے وزراء کے لوگ نہیں لگ سکے، جس میں باغ سے بہت ساری شکایات آئی، میرپور سے بھی آئی، بالکل کوٹلی یہی سے بھی ہے. آئی. اب وہ میرٹ بن چکا ہوا ہے، موجودہ وزراء یہ چاہتے ہیں کہ اس میرٹ کو بائی پاس کر کے ہم الگ سے لگائیں. تو آپ کیا سمجھتے لیکن ہیں؟ رضا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اور ان کو چاہیے کہ کیونکہ وہ تعلیم کی اہمیت سے واقف ہیں، نوجوان آدمی ہیں، اور لوگ ان کی طرف زیادہ کالجز دیکھتے کے ہیں. اندر سٹاف پورا تو کریں. اسٹاف علامہ کو اللہ صاحب پورا میرا کریں تاکہ لوگوں وقت کا ختم مسئلہ ہو رہا ہے. حل میں آپ سے آخری کوشچن کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا کہ 18 یا 20 سے زائد وزراء نہیں کہ کابینہ نہیں ہوگی، کیا وہ معاہدہ ایز اٹ از کنٹینیو کر رہا ہے یا اس کی وائلیشن کس رضا طرف صاحب سے؟ کہتے ہیں بات اگر کی تو اسے سمجھا گیا سوئے ادب، چپ رہے تو خاموشی کو سرکشی کیا لکھا بات گیا. ہے جی. رضا صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں وہی بات کریں جو آپ کر سکتے ہیں، پوری کر سکیں. جو آپ کے بس میں ہے. بدقسمتی نہیں ہے رضا صاحب آپ کی ریاست کی کہ آپ کی ریاست کے اندر آپ نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب اس وقت انوار کابینہ کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے. جی آج جب خود وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے جو وائلیشن کی کہ 20 سے زائد کی کابینہ بنائی. اور رضا صاحب اس سے بڑا مطلب آپ اس ریاست کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں یہاں پہ نظام بدلنے آیا ہوں. آپ نے یہ نظام بدلا کہ آپ نے چودھری یعقوب سردار یعقوب کے بیٹے کو اپنا مشیر بنا لیا. آپ نے یہ تبدیلی کی کہ آپ نے سردار تنویر الیاس کا جو بھتیجا ہے
آپ نے اس Cousin کو ہے۔ ایڈوائزر بنا دیا. ان کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے؟ وہ مطلب سر یہاں کوٹا سسٹم تو نہیں ہوا کہ ان کو نہیں، کوٹا دے کہ چلو کوٹا دے ایک کے اسامی آپ دے دیں رضا صاحب انہوں نے ایسا وصول کیا. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ایڈوائزر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایڈوائزر کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینا. لوگ جو بادشاہوں کے دربار بھی ہوتے تھے نا، اس میں مختلف طرح کے علماء رکھے ہوئے انہوں نے ہوتے تھے، انہوں نے قوالوں کے لیے الگ رکھے ہوتے تھے، انہوں نے سلطنت کے معاملات چلانے کے لیے کوالیفائڈ قسم کے لوگ رکھے ہوتے تھے جو ان کو مشورہ دیتے. جب بادشاہ سلامت پوچھتے کہ یار یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ لیڈروں کے بچوں کو، ہم لیڈروں کے خاندانوں کو نوازنے میں مصروف ہیں اور دعویٰ ہم تبدیلی کا کرتے ہیں، اور ایڈوائزر ہم جو ہے نا ان لوگوں کو لگاتے ہیں کہ جن کے ایڈوائز مطلب ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں ایڈوائز دیں. صرف اور صرف ان کو اکموڈیٹ کیا گیا. مشیر کی جو مراعات ہیں وہ وزیر کے برابر ہیں، وہ مراعات لے رہے ہیں. اور مزے کی بات کہ آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ، کیونکہ 13ویں آئینی ترمیم کے مطابق مشیر کا کوئی جو ہے وہ حلف نہیں ہوتا، حلف نہیں ہوتا، اور یہاں پہ اس دفعہ پیپلز پارٹی نے آئین شکنی کی یہ پہلی مثال قائم کی کہ انہوں نے مشیروں کے بھی جو ہے وہ حلف کروائے ہیں. اور وہ مشیر اب یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس انجوائے کریں گے اور میں اور آپ بیٹھ کے یہاں باتیں صاحب آپ کا کریں گے بہت اور بہت عوام دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، حکومت آزاد کشمیر کی جو کابینہ کا پہلا اجلاس تھا اس میں بہترین اور جاندار فیصلے کیے گئے. آیا ان پر یہ عمل درآمد کر سکیں گے یا نہیں، اس پر ہماری نظر ہوگی اور ہم آپ کو فیڈ بیک دیتے رہیں گے. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.